आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपनी तदब्बर। सॉरी, ये कहाँ से हमने स्टार्ट करना है तदब्बर जी? 15वीं आयत से लेकर 26 तक एक रुकू इंशाल्लाह आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको फ़िरौन की स्टोरी भेज दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की स्टोरी हमने कुछ सुना, कुछ सबक क्या सीखने थे उसमें, वो उसमें कुछ वीडियो में आए हुए थे। आगे चलते हैं और इसको आज ज़रा तदब्बर में भी ले लेते हैं। मैं तर्जुमा रीड कर देती हूँ क्योंकि वॉइस नोट में कर रही हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है। आइए, क्या आपको मूसा की खबर नहीं पहुँची जब तूवी की मकदस वादी में इन्हें इनके रब ने पुकारा था कि फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। फिर इसे कहो, क्या तेरे लिए मुमकिन है कि तू पाकीज़गी इख्तियार करे, मैं तुझे रब की राह दिखलाऊं तो डर जाए। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे बड़ी निशानी दिखाई, मतलब जो मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को मिले थे वो दिखाए इन्होंने, तो ताकि उसको बिलीव हो जाए। मगर इसने झुटला दिया और बात ना मानी। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट करने लगा। इसने लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा, कहने लगा, मैं ही तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूँ। मतलब फिर अब फ़िरौन को ये हुआ कि उसको और ज़िद आ गई और ज़िद में उसने ये चीज़ की, सुपर ईगो में आके फुल ज़िद्दी हो गया कि मैं ही सबसे ऊंचा रब हूँ। हालांकि फ़िरौन जो खुद था ना, उसकी फ़िरौनियत क्या थी कि वो लोगों पे हुक्मरानी करना चाहता था, जिसकी वजह से वो चाहता था लोग इसे पूजें। उसकी ये ईगोनिज्म थी क्योंकि वो खुद एक सूरज को पूजता था। उसको ये था कि कोई चीज़ है जिसे मुझे पूजना है, लेकिन उसे अल्लाह को नहीं मानना था। मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को जो वो लेके आए इस्लामी था ऑफ कोर्स, तो वो उसको वो नहीं मानना था। अब वो सूरज की तो ज़रूर पूजा करता था, उसको ये था कि कोई देवता टाइप चीज़ है और मुझसे ऊपर से मुझे क्रिएट किया है, क्योंकि उसे ये तो पता है मैं पैदा हुआ हूँ, बहरहाल किसी ने बनाया है। लेकिन वो अल्लाह को नहीं रहा, वही शैतान की बातों में आके मैनिपुलेट होके तो उसको लोगों पे हुक्मरानी का चस्का लगा हुआ था। आप चस्का चेक कीजिए फिर उनको किस चीज़ का था, और उनको और अपने फैसले खुद करने का, कि मतलब ये लोग मेरे इतने गुलाम बन जाए, मुझे पूजें और मैं जब चाहूँ जिसको जो है कोई भी सज़ा सुना दूँ, सब हुक्मरानी मेरे हाथ में। जो हुक्मरानी का चस्का है ना, ये भी बहुत डेंजर होता है। अब आगे तो इस तरह इसने ये अपने रोब में लोगों को लाना शुरू कर दिया। चुनाचा अल्लाह ने इसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। इस वाक़े में सामा इबरत है इस शख्स के लिए जो डरता है। वाक़तन सही बात है। फ़िरौन के किस्से और फ़िरौन की लाश आप देख लिए, म्यूज़ियम इजिप्ट जाइए, म्यूज़ियम में देखिए लाश पड़ी हुई है फ़िरौन की। और अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पे रखी है कि ये वो शख्स जिसको इतनी खुली निशानियाँ, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा हमने दोहराया है उसमें आप देखिए कितनी खुली निशानियाँ थी। अब आप देखें इसमें जो जिक्र है इसको यहाँ से लेते हैं। फ़िरौन का जिक्र यहाँ करने से जो असल मकसद था अल्लाह ताला का यहाँ जिक्र करने का, वो क्या है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तबलीग कर रहे थे और मुश्किलात आ रही थी, वहाँ पे जो सरदार किस्म के लोग थे उनके लिए मानना बड़ा मुश्किल था। हर इंसान के अंदर अपना एक फ़िरौन छुपा होता है ना, जो सरदार टाइप के लोग होते हैं उनका अपनी एक हुक्मरानी, मैंने कहा ना फ़िरौन का फ़िरौनियत क्या थी, हुक्मरानी करनी थी। उसके हुक्मरानी के चस्के में वो इतनी हद तक बढ़ गया कि अपने आप को ही सब कुछ समझने लगा। फ़िरौन का जिक्र यहाँ करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मतलूब है कि ये कुफ़ार मक्का की हैसियत कौम फ़िरौन के सामने है ही क्या। दूसरी जानिब कुरैश के लिए तहदीद है कि अगर कौम फ़िरौन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके ना बच सकी तो तुम कैसे बच जाओगे। मतलब कौम फ़िरौन और फ़िरौन वाले जो फ़िरौन के साथ रह गए थे और फ़िरौन को मानने लग गए थे, तो उनका क्या हशर हुआ, सबके सामने ही है। तो कुरैश को ये बताया जा रहा है कि इतनी कोई पहले कौम आई थी, ये पुराना किस्सा दोहरा के, कि जो इतनी ताकतवर भी थी, इतनी पावरफुल भी था। फ़िरौन ऐसा शख्स था और अल्लाह के हुक्म से जब उसने नहीं बात को माना, खुली निशानियाँ देखने के बावजूद अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने कैसे उसको इबरतनाक लोगों के लिए आज तक इबरतनाक रख दिया और कैसा उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। तो इसलिए ये किस्सा रिपीट किया गया उस वक्त कुरैश के लोगों को झंझोड़ने के लिए, अंदाज़ा करवाने के लिए। तो आज हमारे लिए भी ये कुरान आगे तक हिदायत है, आगे आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत है। तो हमें क्या ये किस्सों से पता चलता है कि हमें अपने अंदर की फ़िरौनियत को मानना है। हर इंसान के अंदर एक फ़िरौन छुपा होता है।
اور اس کو وہ فرعون مارنا ہے. ہر کوئی اپنی ٹیریٹوری کا حکمران بننا چاہتا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ فار ایگزامپل ایک عورت گھر میں اس کو اپنی ٹیریٹوری کی فکر ہوتی ہے. اب جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی ٹیریٹوری کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں پہلے اماں تھی, بیٹا میری ہی بات سنتا تھا, اب بہو آ گئی, اب آدھا ڈیوائڈیڈ ہو گیا تو میری امپورٹنٹ کم ہو گئی. بیوی کو یہ رہا ہے کہ امی کی امپورٹنٹ زیادہ میری. آئی ڈونٹ نو دس ٹائپ کی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہے نارمل, میں ایکسپلین کر رہی ہوں. تو یہ ٹیریٹوری کی فطرت ہمارے اندر ہوتی ہے. بینگ ہیومن آدمی کے اندر بھی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری امپورٹنس ہو, میرا ہو. تو الگ الگ مسئلے آتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ بیوی بچوں پہ زیادہ دھیان دینے لگتی ہے یا سسرالی مسئلوں میں زیادہ انوالو ہو جائے تو آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ جی آپ مجھے امپورٹنس ضرور دیں ہر رشتے کو. لیکن یہ کہ اندر یہ پھر جب بڑھ جاتی ہے صرف میں چاہے بیوی میں کر رہی ہوں چاہے کوئی اور میں نے یہ چھوٹی سی مثال سے بتلی تھی کہ اپنے اندر کی فرعونیت کو ہم دبا سکیں. یہ نارمل فرعونیت ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں سب کا سوچنا ہے, ساری چیزوں کا سوچنا ہے. خیر بہرحال یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دے دی کہ زندگی میں ہمیں جو عام لوگوں کو کہاں پہ مینیپولیٹ کرتا ہے شیطان, کس طرح کرتا ہے. دیکھو تم کتنی ہو, وہ کتنی تمہارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, یا تم کتنی خوبصورت ہو وہ تو عام شکل کی آئی ہے. ایسی چیزوں میں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہم حد سے گزر جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آتے ہی دبا دیں ہم, تو بہتر ہے کہ اپنے اندر کے یہ چھوٹا فرعون جاگ رہا ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دبا دے تو بہت بہتر ہے نا. اس لیے میں نے یہ چھوٹی سی مثال دی. بہرحال یہاں تو بڑے پیمانے پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے جو بڑی انکاری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے حکمرانوں کو بہرحال سوچنا چاہیے جو فرعون بنے پھر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اندر بھی تو بہر کا جھانکنا ہی ہے. اب آگے آ جائیں جو کہ جب جبل طور کا, یہاں پہ جبل طور کا ذکر ہے وادی کا. جبل طور کے دامن میں واقع ہے اور یہ مدین سے مصر کے راستے میں ہے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے 2 دفعہ شرف کلام نصیب ہوا ہے اسی جگہ پہ نا. ٹھیک ہے, طور کی طرف ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ وہ جگہ کی انڈیکیشن بتائی جا رہی ہے. تو میں تمہاری رہنمائی ہدایت کی جانب کروں گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس سے تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی. مطلب اللہ تعالیٰ کا جب مدد ہو نا, موسیٰ علیہ السلام کو اس قصے میں اللہ تعالیٰ تسلی بھی اپنے ساتھ دے رہے تھے کہ جب فرعون کو سامنا کرنے جانا ان کے لیے آسان نہیں تھا تو ان کو معجزے بھی دیے گئے کہ گھبراؤ نہیں, جب تم اس طرح کرو گے تو وہ تو جادوگر ہے, تمہارے پاس تو معجزہ ہے, تو جادوگری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فرعون نے کیا کیا, لوگوں کے سامنے یہ بولا یہ تو بہت ہی اعلیٰ پائی کا کوئی جادوگر ہے. حالانکہ اس کے بہت ہائی فائی جادوگروں نے اس وقت ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جادوگر نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا جادو میں کیا ٹرک یوز ہوتی ہے, اور ادھر کوئی ٹرکی چیز تھی نہیں, وہ ریئل معجزہ تھا. تو فرعون لیکن کیونکہ سپر ایگو کی وجہ سے اپنی یہ بات کو انکار کیا اس نے, اور بلکہ اور زیادہ جوش میں آ کے ضد میں آ کے اور کرنا برا, تو یہ اس حال کو پہنچ چکا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں اس قصے سے ملتی ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ایک حد تک, میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے سب سے بڑی بات کیا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حد تک ہماری نا رسی دراز کرتا ہے. اس کے بعد ہمیں بہت سارے سائنس بھیجتا ہے اللہ رب العزت. پھر ان کو بھی سائن بھیجے جا رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کو اتنے کھلے سائن معجزہ دکھا رہے ہیں, سب چیزیں دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے سب آنکھوں سے دیکھ کر اگنور کیا اور سپر ایگو میں آ کے اور نافرمانی کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہی ہوتا ہے زندگی میں بھی انسان کو بہت چانسز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ذریعے یا کسی کی آزمائش سامنے آپ سے زیادہ سخت آ جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اس وقت ناشکری کے پل پہ چل رہا ہوں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑی غلط راستے پہ جانے کے چکر میں ہوتے یا تھوڑا بہت پیر رکھ چکے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے آپ کو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ بندہ بھیج دیتا ہے یا کوئی چیز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک دم سے میسج آ گیا اور کسی گروپ کا, اور کسی نے بولا کہ نہیں آپ یہ دین کا یہ کام کر لیں, جوائن کر لیں, یہ قرآن سن لیں. بس ہم ترجمہ ہی پڑھا رہے ہیں تو بندہ سوچتا چلو یار میں نے جوائن کر لیا. اس نے وہ سائن جوائن کیا, ایک دم سے کسی بیان کا ایسا کھل جانا. میں نارمل وے میں بتا رہی ہوں اللہ کے اشارے, کہ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہوتے اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے کوئی بیان آ جاتا ہے, کوئی حدیث آ جاتی ہے, کوئی بھی رینڈم آپ کا کزن, دوست, فرینڈ گروپس میں رینڈم پرسن آپ کو میسج بھیج دیتا ہے اور وہ آپ کی سچویشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت, آپ غور کیجئے کہ اللہ آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, جو بھی سچویشن ہوتی ہے. ایسا میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو اچھے لوگوں میں جڑنے سے اچھے میسیجز آئیں گے, اچھی چیزیں آئیں گی. ہمیشہ پازیٹیو لیں, یہ مت سوچیں کہ کوئی آپ کو طنز مار رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے بہتر ہے. بے شک آپ کو وہ بات پتہ ہو, بعض دفعہ باتیں ساری بہت پتہ ہوتی ہیں لیکن
ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ ہے بھولے ہوئے ہیں یا عمل نہیں کر رہے، تو جب وہ آتی ہے تو اس وقت سچویشن بھی ایسی پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو ایک سائن ملتا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ سائن ملنے کے باوجود سپر ایگو کی فارم میں جب چڑھے ہوتے ہیں، جب ان کو چسکا لگ چکا ہوتا ہے نا برائی کا، اور وہ چسکا چھوڑنا چاہ نہیں رہے ہوتے، چاہ نہیں پا سک رہے ہوتے، واٹ ایور دا سچویشن از، وہ پھر جو ہے اس برائی کی طرف پڑ جاتے ہیں. یہی چیز ہے کہ آپ کا پڑلا کس چیز کا بھاری ہے؟ نفس کا. نفس کے کنٹرول پہ ایوری تھنگ ہے. آپ کے نفس کا کنٹرول 70% اگر برائی کی طرف چلے گے نا، پھر اچھائی کو آپ نگلیکٹ کر کے آرام سے نکل جائیں گے. ٹرسٹ می، نکل جائیں گے. 50-50 ہے تو آپ ڈاماڈول ہوتے رہیں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، بنا پینڈے کے لوٹے بنے رہیں گے. وہ بنا پینڈے کے لوٹے آپ نے نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تھالی کا بیگن آپ نے نہیں بننا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ایک کوئی رستہ چوز کرنا ہے. یا برائی کا تو ڈیفینیٹلی میں نہیں کہوں گی کہ چوز کرے، ظاہر ہے میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے راستوں کو پکڑیں. تھوڑی مشکل آئے گی اور پھر اسری یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، تو ایسا تھوڑی کہ خالی مشکلیں ہی مشکلیں. آپ اللہ کی راہ تو پکڑیے، راستہ تو پکڑیے، اللہ خود آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے. بہت مشکل سچویشن میں بھی ہم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگلے عام بندہ کوئی آپ کو دیکھ رہا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا اطمینان کیسے ان کی طبیعت میں، جبکہ ان کی لائف میں تو اتنے ہلچل سننے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سننے میں تو اس کو ہلچل آ رہا ہے، وہ جب پرٹیکولرلی آپ سے آ کے ملے گا تو کیا کہے گا کہ لگ تو نہیں رہا ان کو دیکھ کے کہ کوئی ٹینشن. ظاہر انہوں نے اللہ پہ، جس شخص نے اس طرح اللہ پہ چھوڑا، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی پھر اس ٹینشن کو سوار نہیں کرتے. کہتے ہیں اللہ نے دی ہے، اذن اللہ ہی کے حکم سے جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے میرے حق میں بہتر. ان کا بلیو اتنا بہتر ہوتا ہے، مستقل وہ جانماز پہ روتے ہیں، اس ٹائم ان کا ہوتا ہے. سامنے تھوڑی اللہ ایسے لوگوں کو گرنے دیتا ہے. تو یہ چیز سوچیے ہمیں کیا چیز اپنانی ہے اس حصے سے. بہرحال میں اپنا لیکچر یہاں اینڈ کرتی ہوں. آگے اس میں سائنٹیفک بھی چیزیں آئیں گی جو میں بھی اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوں کہ ذرا ویڈیو بنا دے مجھے، کہ میں آپ کو بھیج دوں، کیونکہ تین چیزیں سائنٹیفکلی اس میں ڈسکرائب بڑی اچھی ہو رہی ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ذرا میری سن کے ویڈیو بنا لے. ویسے بنا دیتی ہے وہ، ابھی ٹائم نہیں مل رہا اس کو، آج کل ہم تھوڑے مصروف جا رہے تھے. تو جیسی وہ ویڈیو بنتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے آیتوں کی بھیجتی ہوں، اور آگے انشاءاللہ اس کو صدف باجی کنٹینیو کریں گی. تو اینڈ تک انشاءاللہ صدف باجی کنٹینیو کریں گی. تدبر. جزاک اللہ خیر. اللہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ؟ الحمدللہ. سسٹر طاہرہ نے فرسٹ رکوع ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آئیے، اب ہم لوگ دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے آیت نمبر 27 سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں پہلے میں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست بنایا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے. والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاعا لکم ولانعامکم، سامان حیات کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اچھا، یہاں تک کر لیتے ہیں پہلے آیت نمبر 32 تک، کیونکہ یہاں پہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. جی دیکھیں، یہ ٹاپک ابھی ہم نے جو سورت ختم کی تھی سورہ عبسہ میں بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا انسان کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں کی بارش کی ہے. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں دیکھیں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا جواب دیا ہے. دیکھیں، مشرکین، ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کہتے تھے کیا ہم پہلی والی حالت میں پھر سے واپس ہوں گے.
جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا یہ بتاؤ کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان، اس گیلیکسی کا. دیکھیے عرب کا جو زندگی تھی نا وہ انہی کے گرد گھومتی تھی. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ غاشیہ میں اونٹ کو دیکھ لیں، زمین کا پھیلا ہوا دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ یہی چیزیں پوری طرح مکمل طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا آسمان کو تو دیکھو، تم ایک 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کے ایک انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے. جبکہ وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ دیکھیں، پزل پہلی دفعہ تو بنانا ہم انسان کے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے تو صرف کن کہنا کافی ہے نا، بی کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا؟ دوبارہ تو بنانا کوئی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہوگی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم جیسا انسان تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بنانا. یہ آسمان، یہ گیلیکسی کو دیکھو، کتنا بڑا نیلا آسمان، ہاں، اور اس میں کتنی گیلیکسی ہیں. ابھی تک سائنسدانوں نے بالکل اتنا ہی ڈسکور کیا ہے کہ سمجھے 100% میں سے 2%. ابھی بالکل ڈسکوری یونیورس کی، یہ گیلیکسیز کی پوری طرح ہوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھو آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ایک کفار کو بتایا جا رہا ہے جسٹ غور تو کرو. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ غور کرو جس کو تم شریک بناتے ہو. اور کیونکہ 3 چیزیں اس وقت ڈسکس ہوتی تھی نا، کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ کفار شریک کرتے تھے. دوسرا، موت کو تو مانتے تھے، ان کے ارد گرد جیسے سسٹر طاہرہ نے بتایا کہ موت ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہا ان کے مائنڈ میں نہیں جاتا تھا. تیسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت قیامت کیا چیز ہے بھائی، وہ کیسے آئے گی، یہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو کیسے آئے گی. اس پر اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں تمہیں سامنے تمہارے آسمان دیکھو. آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اور کیا ہے اس چھت کو کیسے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی ستون نہیں ہے، کوئی بھی ستون نہیں ہے نا. دیکھیں ہم ایک دیوار بناتے ہیں تو اس کے 4 کارنرز بناتے ہیں، پلرز بناتے ہیں، پھر دیوار کھڑی ہوتی ہے. ایک چھتری بھی بناتے ہیں تو بیچ میں ایک ڈنڈا ضروری ہے تاکہ چھتری کھلے اس کے سہارے پہ کھڑے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لک ایٹ دیٹ اسکائی. ہاں، یہ اسکائی کیسے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بالکل نیلا. پھر اس میں شیڈز آ جاتے ہیں وائٹ وائٹ بادلوں کے. پھر جب بارش کا موسم آتا ہے، گھٹا آتی ہے، تو کیسے خوبصورت گرے بادل آ جاتے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ دیکھو. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف غور کرو، بار بار اپنی نگاہ پلٹاؤ، بار بار نگاہ ڈالو، کہیں اس آسمان میں تمہیں کوئی کریک، کوئی دراڑ، کوئی ہول، کوئی سوراخ نظر آتا ہے. تو اللہ میں بار بار انسان کو فوکس کرا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو جہاں تم رہتے ہو. اسی کے ساتھ ہم دوسری آیت کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں. اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا. ٹھیک ہے، آسمان کو کیسے اللہ نے اوپر ایک چادر کی طرح کر دیا. دیکھیں دن میں وہی آسمان میں سے سورج نکلتا ہے، صبح کی روشنی الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے. پھر وہی آسمان میں رات آ جاتی ہے. کوئی دروازہ نہیں کھل رہا کہ سورج اس میں سے نکل کر آئے، کوئی دروازہ بند نہیں ہو رہا کہ اب چاند یا تو نیچے سے سمندر میں سے نکلے. ہاں، وہی آسمان میں سورج آ رہا ہے، وہی آسمان میں کیسا سسٹم ہے کہ ایک طرف سورج نکل رہا ہے تو غروب ہو رہا ہے، اور ایک طرف سے چاند آ رہا ہے، وہیں پہ سارے ستارے بھی آ گئے. ہاں، کیسا درست بنایا. درست کا مطلب یہ کہ آپ کو اس میں کوئی ہول نظر نہیں آ رہا، کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی ہے نا. اور اگر بارش بھی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی پورز نظر آ رہے ہیں، کہیں سے بارش ہو رہی ہے، بادل آتے ہیں، بادل میں بھی کوئی پورز نہیں، برستے ہیں چلے جاتے ہیں. بجلی کڑکتی ہے لیکن کوئی ایسا نہیں کہ بادل کا ٹکڑا کوئی ٹوٹ کے خدا نہ خواستہ گر جائے. سائنس نے تو آج سب کچھ پروف کر دیا، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اوپر تو دیکھو، بغیر کسی سہارے کے چھت کھڑی ہے. ایسا رب جو یہ بنا سکتا ہے اس کو تمہیں دوبارہ اٹھانے میں کیا پرابلم. جب وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانے میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیسا خوبصورت آسمان. آج تو سائنس نے سب پروف کر دیا ہے نا کہ آسمان کے اندر کتنی گیلیکسیز ہیں. یہ تو ہمارا پہلا آسمان ہے جس میں یہ ہماری پوری گیلیکسی ہے، زمین، سورج، چاند، ستارے. ٹھیک ہے، اس طرح 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کی اپنی ایک گیلیکسی. وہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور تو کرو، دیکھو. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اور چارہ نکالا. اب اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں سوری، میں پہلی والی آیت بھول گئی.
اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسی آسمان کی رات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی آسمان میں ہم نے رات بھی چھپا رکھی ہے اور اسی آسمان سے اس رات کو چیرتا ہوا دن نکلتا ہے۔ یہ ہم نے کتنی صورتوں میں سورۃ ضحیٰ میں اور ابھی جو ہم نے ساری صورتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، یہی پڑھا ہے نا ہم نے کہ کیسے اسی آسمان کے اندر سے سورج نکل رہا ہے اور اسی آسمان کے اندر سورج غائب ہو کے رات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دن اور رات بنا دیا اور اتنے خوبصورت دن اور رات بنائے کہ دیکھیں نہ کہ سائنٹیفکلی، ابھی جو میں نے اوپر ویڈیو سسٹر طاہرہ نے شیئر کی اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ زمین اپنے محور پہ گھومتی ہے نا، ایک اس کا اپنا محور ہے جس پہ وہ روٹیٹ ہو رہی ہے اور ایک وہ خود سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے نا، تو اس سے پورے دن اور رات کیسے ہماری دنیا میں بن رہے ہیں، کیسے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو کہاں پہ دن ہوتا ہے اور کہاں پہ رات ہو جاتی ہے، کیسے ساؤتھ اور نارتھ پول بن گئے، ایک اللہ نے پورا سسٹم رکھا ہے نا، تو اسی میں سے دن نکل رہا ہے۔ کیسے اللہ نے پورا ایک نظام فلکی بنا دیا کہ زمین جس طرح سے گھوم رہی ہے اور کوئی وہ ادھر ادھر نہیں ڈول رہی، ابھی آگے پتہ چلے گا کیوں ہے یہ، اسی میں دن اور رات آ رہے ہیں اور صرف دن اور رات سے انسان کا یہ سائنٹیفکلی عمل نہیں ہے، دن اور رات میں انسان کی پوری باڈی پہ، جس سرد ممالک میں ہم لوگ رہتے ہیں تو سردیوں کے جو دن ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی، تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو اس لیے دیکھیے اگر رات ہی رات رہتی تو انسان کیا کرتا، ڈپریشن میں مریض ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور اگر پورا دن رہتا تو ہر وقت روشنی بھی پسند نہیں ہوتی، ایک انسان کام کاج کر کے تھک جاتا ہے تو دیکھیں گرمیوں والے اس میں پورے پردے ڈال کے ٹھنڈا اے سی چلا کے سو جاتا ہے نا، کیونکہ اس کو چاہیے رات، تو اللہ نے کیسا اس کا سسٹم رکھا کہ دیکھو کہیں سے کوئی آسمان ٹوٹ رہا نہیں یا کہیں سے کوئی دروازے نہیں کھل رہے کہ دن اور رات تمہیں ڈسٹربنس ہو، آواز ہو، اسی میں تم اپنا سارے کام کر رہے ہو، دن بھی ہو رہی ہے رات بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، یہ آیت تھوڑا غور کرنے کے بارے میں ہے کہ دیکھیے اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے دہاہا، والارض بعد ذالک دہاہا، دہا کہتے ہیں آسٹرچ ایگ کو، شتر مرغ کے انڈے کو۔ اب ہم سب آج جس سائنسی دور میں داخل ہو چکے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آسٹرچ کا انڈا جو ہے وہ گول نہیں ہوتا، بیضوی ہوتا ہے، اوول شیپ کا ہوتا ہے، تو دیکھیے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ پاک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ زمین گول نہیں ہے، یہ زمین بیضوی ہے، اور آج سائنس نے پروف کر دیا، دوسری تیسری کلاس سے یہ سب بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، زمین گول نہیں ہے، بیضوی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دہا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے زمین کو پھیلا دیا، اور ہم یہ پہلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کس طرح سے پھیلا دیا کہ اس میں کشش ثقل رکھ دی، اس میں موسم، اب ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں کیسے موسم بنتے ہیں، سردی گرمی، جب زمین روٹیٹ ہوتی ہے تو کس طرح سے شعائیں پڑتی ہیں، کس طرح سے ویدر کلائمیٹ اس پہ چینج ہوتا ہے، جو اوپر ویڈیو شیئر کی ہے سسٹر طاہرہ نے، اس سے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ نے اس میں موسموں کا بھی، چاروں موسم کا ایک نظام رکھا ہے جو کہ زمین کو، ایک انسان کو اور اس میں رہنے والے جانداروں کو چاہیے، یعنی کہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے فارم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی زمین سے پانی نکالا ہے، ایک تو پانی دیکھیں آسمان سے برس رہا ہے، جو کہ سسٹر طاہرہ نے کافی دفعہ واٹر سائیکل اور نائٹروجن سائیکل شیئر کی، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کیسے پہاڑوں برف پگھلتی ہے، سمندر دریا میں پانی جاتا ہے، وہ بخارات بنتا ہے، پھر وہ بادل میں جمع ہوتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، یہ ایک سائیکل ہے جس سے ہماری زمان، ایک ہے زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، زمین کے اندر سے پانی کیسے، جس طرح کنویں کھودتے ہیں تو زمین میں سے میٹھا پانی آ رہا ہے، ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے نا، تو یہ سب بھی جو ہے زمین کے اندر سے آ رہا ہے نا، انسان کو کہیں اڑ کے کہیں جانا نہیں پڑا، زمین کے بہت زیادہ اندر خود گھس کے نہیں جانا پڑا یا کچھ سسٹم نہیں لگانا پڑا، پانی موجود ہے، محنت کی نکل گیا، اسی زمین میں کرنا ہے اس کو۔ دیکھیں اب یہ اس پک میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری زمین کیسے بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، ٹھیک ہے، یہ پہاڑ اور زمین، یہ سمندر کیسے بنے، کہ دیکھیں یہ آج سائنس نے بتا دیا ہے کہ زمین پہلے ہم جب بگ بینگ ہوا نا، ساری چیزیں، سارے سیارے ستارے سب چیزیں ادھر ادھر پھیل گئیں،
पूरी यूनिवर्स गैलेक्सी कायनात में, ठीक है। अब उस वक्त हमारी जो ज़मीन थी ना, हम क्योंकि ज़मीन को लर्न कर रहे हैं, तो ज़मीन बहुत गर्म थी, एक आग का अंगारा थी, गोला थी, बहुत ज़्यादा गर्म। अभी भी हमने देखे सिस्टर तायरा ने वो शेयर की थी वीडियो कि हमारी ज़मीन का अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसलिए जब वो बहुत गर्म होता है और वो उबलने लगता है तो देखें लावा फटता है पहाड़ों में से, पहाड़ी होते हैं ना जिसमें से लावा निकलता है, क्योंकि ज़मीन अंदर से अभी भी इतनी गर्म है। लेकिन कैसे ये इस तरह से बन गई ज़मीन पे डिफरेंट, कहीं पे मैदान, कहीं पे डीप में समंदर, दरिया, कहाँ पहाड़ी। मैं आपको बता रही हूँ कि ज़मीन जब बिग बैंग हुआ तो ज़मीन बहुत गर्म थी, आग का एक अंगारा थी। फिर क्या हुआ, बहुत सदियों तक इसी तरह आग का अंगारा रही। फिर क्या हुआ, आहिस्ता 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 वो जो है ठंडी होना शुरू हुई। और देखिए जब चीज़ कंप्रेस होती है तो उसमें से एक ऐसा आपने देखा होगा ना कि वो जब हम फ्रीज़र खोलते हैं तो एक धुआं सा उठता है, वो बुखारात होते हैं सब जगह, वो बुखारात बनना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब वो ठंडी हुई, जब वो बुखारात बनना शुरू हुए तो वो गैसेस वजूद में आ गई, पूरी ज़मीन के ऊपर एक फिजा सी बन गई जो गैसेस थी। गैसेस तो बहुत है, हम सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और पता नहीं कितनी कितनी गैसें हैं, ठीक है। ये एक सारी गैसेस से हमारी ऊपर की फिजा बन गई सारी, है ना, ऊपर ऊपर जाते रहें तो ऑक्सीजन कम होती रहती है ना, तो एक पूरी मुख्तलिफ गैसेस वजूद में आ गई जिससे हमारी फिजा बन गई। अब क्या हुआ, गैसेस की वजह से पानी वजूद में आया और बारिश हुई ज़मीन पर। अब ये गैसेस बनी तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल आ रहा है ना समझ में, और वाटर साइकिल बन गया। उससे क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। अब बारिश ज़मीन पर बरसी तो क्या हुआ, जब ज़मीन सुकड़ी ना तो कहीं से ज़मीन सुकड़ गई थी, कहीं से ज़मीन में पहाड़ नमूदार हो गए थे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से। तो जहाँ पे ज़मीन जो सुकड़ने की वजह से डीप हो गई थी ना, अंदर की तरफ हो गई थी, तो वहाँ पे समंदर, दरिया और झीलें बन गई, लेक बन गई, रिवर्स बन गए, ओशंस बन गए। अब देखिए हर एक के पानी का टेस्ट अल्लाह ने मुख्तलिफ रखा है, क्योंकि वहाँ ज़मीन की नौयत ही ऐसी थी। वल्लाह आलम ज़मीन में भी अल्लाह ताला ने कितने नमकियात, कितने मिनरल्स, कितनी धातें, सब कुछ देखें कैसा अल्लाह ने बनाया इंसान के लिए, ठीक है। और जो जो उभार वाली ज़मीन थी ना वो पहाड़ों की तरह हो गई, इतने बड़े बड़े ताकतवर पहाड़ बन गए, जितने पहाड़ों ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, और इनका एक मकसद है। ओवल ज़मीन को अल्लाह मियाँ ने स्टेबलाइज करना था, अल्लाह ताला ने इसको डोलने से रोकना था, इसलिए अल्लाह ताला ने पहाड़ बना दिए ऐसे जैसे कीलें नहीं गाड़ी जाती। जैसे मैं आपको कैसे मिसाल दूँ, एक जो शिप होता है जब वो समंदर में होता है, अगर आप उसको एंकर या क्या कहते हैं उर्दू में उसको, मैंने लिखा था मैं भूल जाती हूँ, एंकर को आप कहते हैं कि जब आप वो जहाज़ को रोकते हैं तो एंकर डालते हैं उसमें, तो वो जो है जहाज़, लंगर कहते हैं उसे, इंग्लिश में एंकर कहते हैं। तो वो जहाज़ नीचे डालते हैं ना एंकर, तो ऊपर वो चेन से होता है, देखिए ऊपर भी होता है, उसको होल्ड करते हैं और नीचे डालते हैं ताकि जहाज़ जो है वो समंदरों के लहरों के हवाले ना हो जाए, वरना वो डोलता रहे, फिर वो एक जगह रुक जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को स्टेबलाइज करने के लिए, मुतवाज़न करने के लिए ये पहाड़ बना दिए, गाड़ दिए। और कितनी जगह है, हमने सूरह कारिया में पढ़ा, सूरह ज़िलज़ाल में पढ़ा कि जब क़यामत आएगी तो ये पहाड़ जो कि एंकर और लंगर की तरह, ये ऊन की तरह उड़ जाएंगे, बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। क़यामत का ऐसा ख़तरनाक ज़लज़ला होगा। लेकिन इन पहाड़ों का किस तरह बने आपको समझ आ गया, और इनका मकसद क्या है, ज़मीन को डोलने से रोकने के लिए, जिस तरह किसी चीज़ को इधर उधर ना हो करने के लिए हम बीच में कील ठोक देते हैं ना, ताकि वो एक जगह रुक जाए, होल्ड हो जाए। इस तरह अल्लाह ने ये पहाड़ बना दिए। और फिर क्या है, सामान हयात भी अल्लाह ताला ने सामान हयात के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए इसी में से पानी और चारा निकाला। ये तो हमें अब समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने पानी बरसाया, उसी में से सारा चारा निकला, इसी ज़मीन में से, जो हम पिछली दफ़ा मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, है ना। और यही चारा हमारे जानवर खाते हैं, और उन जानवरों को हम यूज़ करते हैं हर तरीके से। पिछला मेरा बयान सुन लीजिएगा सूरह बसा का, उसमें सब बताया है किस तरह से ये कैटल्स हमारे फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। ये जड़ी बूटियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, ये हम ही सब खाते हैं ना, हमारे लिए बनाए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने देखें इन आयतों में हमें ये बताया है। अब हम आगे चलते हैं, एक और आयत 35 से लेकर थोड़ा सा पहले, हम 35 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं, ठीक है। वबुर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, फिर जब वो बड़ा हंगामा आएगा,
یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ میں نے آیت آپ کے پاس ترجمہ کی ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 39 تک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا سین اللہ تعالیٰ چینج کر رہے ہیں کہ اپنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے، اور اس سے پہلے سسٹر طاہرہ نے بتایا فرعون اور موسیٰ، فرعون کی سرکشی کا ذکر کر کے، اور اس سے پہلے کہ کس طرح سے موت آئے گی، انسان موت کے لیے کیسے ریڈی رہے، اپنی موت کو اچھا بنانا چاہتا ہے یا برا بنانا چاہتا ہے، یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا۔ بڑا ہنگامہ کا ذکر قرآن میں ہر جگہ موجود ہے، ابھی ہم کتنی جگہ پڑھ چکے ہیں، سورہ زلزال، سورہ القاریہ، ٹھیک ہے، اور سورہ قیامہ، پوری اس پہ ایک صورت ہے سورہ قیامہ، ٹھیک ہے، سورہ کہف کے شروع میں موجود ہے۔ تو کیا ہے وہ بڑا ہنگامہ، کیا ہے؟ ساعہ ہے، قیامت ہے۔ دیکھیں اس کے تین ہم سورہ پڑھ چکے ہیں، سورہ زلزال، سورہ قاریہ میں، کہ تین سٹیجز ہیں۔ پہلا سور ساعہ یعنی کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، دوسرا سور پوری لیونگ تھنگس جو بھی تھیں وہ سب زندہ ہو گئی، تیسری وہ آواز جس کا آگے ذکر جو سسٹر طاہرہ نے ذکر کیا، ایک چیخ ہوگی، یعنی کہ ایک فرشتہ چیخ لگا رہا ہوگا یا صدا دے رہا ہوگا، منادی کرا رہا ہوگا، اناؤنسمنٹ کرا رہا ہوگا اتنے خطرناک طریقے سے کہ لوگ بھاگتے ہوئے میدان میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ آ جائے گی تب کیا، تب تو یقین ہونا ہی ہے نا، ابھی تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہو قیامت، ابھی تو بڑی نشانیاں آئی نہیں، جب آئیں گی دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہم زندہ ہو۔ بھئی آپ کی قیامت اس وقت آ گئی جب آپ کی موت آ گئی، آپ تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو بات ہے نا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے یہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت جلد ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہونے والے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اس فتنے سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں اس وقت کے جو صحابہ تھے، اسپیشلی حضرت علی، تو وہ تو بہت ذہین تھے نا، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہے وہ فتنہ کیا ہے، کب آئے گا، کیسی نوعیت کا ہوگا، انہوں نے پوچھا اس سے نکلیں گے کیسے۔ یہ ہوتا ہے ایک علم حاصل کرنے والے کا، ایک سمجھدار انسان کا فوکس۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، دیکھو یہ نشانیاں، ارے ابھی کہاں قیامت آئے گی، ابھی تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہی نہیں ہوئی، ابھی تو دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، یعنی کہ بھائی ارے آپ کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی موت ہی قیامت ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اچھے اعمال کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جو تم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مذاق اڑا رہے ہو اور اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہو، کیا ہوگا جب وہ بڑا ہنگامہ آ جائے گا۔ اب اللہ میاں اس کی خبر دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا جب وہ بڑا ہنگامہ آ جائے گا، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، کہ انسان کو سب کچھ ایک دم یاد آ جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کتنی ڈیٹیل سے کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور لوگ پیچھے کر لیں گے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے، غم کے مارے وہ لینا نہیں چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو پیچھے سے ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے۔ سورہ انشقاق میں، سورہ انفطار میں، سورہ مطففین میں، ٹھیک ہے، ان صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے انسان اس دن، سورہ فجر میں کیسے یاد کرے گا کہ میں نے آخری زندگی میں کیا کیا، یہ تو قیامت آ گئی جس کا ذکر نبیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں، اب اس کو ایک دم سے فلیش بیک میں آپ کی مووی چلنے لگے گی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا کہ کچھ ایسا زندگی میں دیکھتا ہے یا ایسے وقت ایسے ٹائم سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کو فلیش بیک آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، کاش میں اس وقت یہ کر لیتا، کاش میں اس وقت پڑھائی کر لیتی تو آج اس کالج میں میرا ایڈمیشن ہوتا، ہاں کاش میں اس وقت اپنی امی ابا یا بہن بھائیوں کا مشورہ سن لیتی تو یہ سن لیتا تو آج میرے ساتھ نہیں ہوتا، یار کاش میں بزنس میں جو صلاح مجھے دی جا رہی تھی تو آج میرا دیوالیہ نہ نکلتا۔ یہ انسان کاش ہوتا ہے نا، اس کاش سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی وارننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دن انسان کیا کرے گا، اس دن انسان کو سب یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اب کیا کیا، اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیں گے آگے کہ انسان کیوں یہ سوچے گا کہ میں نے کیا کیا۔ کس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، دو طرح کے گروپ ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے اور روشن ہوں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے نا، اللہ سے۔ ابھی اس میں یہ بھی ذکر آ جائے کیسے اللہ سے ڈرے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سیاہ کالے چہرے ہو رہے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جنہوں نے آخرت پہ یقین ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوں گے جنہوں نے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ان کا،
क्योंकि वो आखिरत को मानते नहीं थे। मेहनतें बड़ी की बिद्दत के साथ, चलो मान भी रहा तो मेहनतें बिद्दत के साथ की, बिला खौफ की कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो वो बता रहे हैं अल्लाह मियाँ कि उस दिन इंसान याद करेगा काश काश, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब रिज़ल्ट डे है। जब रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है, एक बच्चे को बड़ी खुशी हो रही होती है, ओहो मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, बस मुझे देखना है मेरी फर्स्ट से लेकर 10th तक कौन सी पोजीशन आती है ना। मुतमईन होता है वो सिर्फ पोजीशन होल्डर। यही हाल उस दिन भी होगा कि लोगों को पता होगा या अल्लाह मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, जब अमालनामा सीधा है बस ये कब देखना है मेरा रब मुझे पार लगा दे, जन्नत में पहुंचा दी। लेकिन कुछ लोग क्या, और जब फेलियर की क्या हालत हो रही होती, रिजल्ट डे ना ही आए तो बेहतर है, वो कहता है रिजल्ट आए ना, मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैंने कुछ किया ही नहीं। वही हाल इस दिन इन लोगों का हो रहा होगा, उनको सब फौरन एक पता चल जाएगा ये क्या हुआ है, और देखने वालों के सामने दोज़ख जाहिर कर दी जाएगी। देखें सिस्टर ताहिरा ने ऊपर दोज़ख और जन्नत की डिस्क्रिप्शन शेयर कर दी है, और वीडियो भी शेयर की है पुलसरात वाली। और हमने अभी पढ़ा था कि दोज़ख और जन्नत सामने ला दी जाएंगी। जो क़यामत का मंज़र होगा ना, अब एक स्टेज पूरा सज रहा है, इंसानों को हाँका जा रहा है इस चीख और जो भी अनाउंसमेंट के साथ। जो तीसरा सूर है, जो भी उसकी नौयत है वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। सब इंसान आ रहे हैं उस मैदान में अमालनामे लेकर, कैसे अच्छे वाले सीधे हाथ वाले सीधे हाथ वालों की तरफ, उल्टे हाथ वाले उल्टे हाथ वालों की तरफ। ये सूरह वाक़िया में जब हम पढ़ेंगे डिटेल से आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, दोज़ख सामने ला दी जाएगी। हमने दोज़ख की डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी है कि कैसी फिंकारती भी होगी, ठीक है। उसका पेट नहीं भरेगा, वो और मांगेगी, ठीक है। ज़मीन के अंदर लावा देख लें आप, इसी नौयत का, इसी में से ही नीचे की लेवल नीचे की तरफ है ना दोज़ख, और जन्नत ऊपर की तरफ है। इसी तरह जन्नत भी ला दी जाएगी, ताकि अब रिजल्ट डे है ना, उसमें सामने ट्रॉफियाँ रखी होती है ना, फर्स्ट वाले की ट्रॉफी, सेकंड की ट्रॉफी, थर्ड की, कुछ को मेडल्स, और कुछ को कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो फेल है, वो कुछ नहीं मिलता उनको, क्लास में प्रमोट ही नहीं, अब बस फेल हो गया, आप दोबारा इसी क्लास में रहें, सब शेम, स्कूल में भी शेम, घर में भी शेम, अब्बा की डांट अलग। यही अब यहाँ पे भी यही होने वाला है। पूरी दुनिया के सामने आपकी रील चलेगी, आप अगर झूठ बोलेंगे पूरी अल्लाह ताला आपकी डिटेल बता देंगे। तो इसे बताया जा रहा है कि दोज़ख सामने जाहिर कर दी जाएगी। अब वो दोज़ख किन लोगों के लिए होगी, देखिए पहले इसमें दोज़खियों के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर वो दोज़ख के हकदार कैसे बने। क्या अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म किया? हाँ, अल्लाह तो जालिम नहीं है, अल्लाह तो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। नहीं, हमने पढ़ा था ना कि फरिश्ते किरामन कातिबीन, ज़मीन भी बोलेगी, वक्त भी बोलेगा, वल अस्र। हाँ, तो ज़िलज़ाल याद कर लीजिए, क़ारिया याद कर लीजिए, वैलुल लिकुल्ली याद कर लीजिए। एक आपका जिस्म, आपका वक्त, दिन और रात, ज़मीन, आपका अमालनामा, फरिश्ते, हर कोई गवाही देगा कि आप इस दोज़ख के हकदार खुद हैं। अपनी बुक खोल लें, सूरह कहफ में बताया गया है कि जब वो अपनी बुक पढ़ेंगे तो कहेंगे या अल्लाह ये कैसी बुक है जिसमें हमारी छोटी से छोटी चीज़ मिस नहीं हुई। फिर क्या होगा उस वक्त पता चल जाएगा कि ये दोज़ख जो सामने लाई जा रही है, जो फेलियर हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस वक्त कितने भी, अब हमने देखा ना, अभी हमने जो सूरत पढ़ी थी सूरह बसा, भाई हो, बहन हो, मियाँ बीवी हो, माँ बाप हो, कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं, क्योंकि कोई उस दिन आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने बचना है, आपने समंदर में डूब रहे हैं तो आपने लाइफ जैकेट पहननी है। तो जब आपने इसे ज़िंदगी में आपने अपने आप को बचाना है दोज़ख से, तो आपने लाइफ जैकेट अल्लाह के अहकाम की अपने ऊपर पहननी है, अपने जिस्म के ऊपर अल्लाह के अहकाम को लाइफ जैकेट की तरह कुरान को नाफिज करना है। प्लीज़ हम सबको अपने अंदर झांकना चाहिए, सब में कुछ ना कुछ कमी कोताही होती है, हम सबको उसके ऊपर अमल करना चाहिए कुरान को पढ़ते हुए। जब हम इंसान कोशिश करता है ना तो अल्लाह उसकी मदद करता है। अब बताया जा रहा है कि बस जिसने सरकशी की, दोज़ख क्यों जाहिर की गई है, अब इस लाइन में अल्लाह ताला बता रहे हैं बस जिसने सरकशी की। मैं आगे बताती हूँ।